बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान को अमन के नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इमरान ख़ान का जो जमहूरियत के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए जो स्ट्रगल है और स्पेशली पिछले 2.5-3 साल से जिस तरीके से वो ख़ुद भी विक्टिम हैं और वो आवाज़ उठाते रहे हैं अवाम पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ और मुज़ाहमत की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जो आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में हमें नहीं मिलती। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक जो बड़ी ख़बर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है उसको अचानक मुलतवी कर दिया गया है। जो 8 अप्रैल को इजलास था उसको मुलतवी कर दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती से मुतल्लिक था और इसके अलावा जो कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस हैं उनको परमानेंट करना था, मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस के लिए 4 हाई कोर्ट्स का। उससे मुतल्लिक भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि मिसकंडक्ट पर 2 हुकूमती अहदेदारों को सज़ा सुना दी गई है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुकदमात से मुतल्लिक एक तफसील सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो वक्तन फ़वक्तन अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करवाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता 5 माह में ज़ेर समाअत मुकदमात की तादाद में 3000 से ज़ायद केसेस की कमी हो गई है कि जी सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहती है कि पिछले 5 महीनों में हमने इतनी तेज़ी के साथ मुकदमात को निपटाया है। ये निपटाया ही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंसाफ पर मबनी फ़ैसले आए हैं, चूँकि जब तेज़ी के साथ मुकदमात की समाअत होती है और हमने देखा अभी हाल ही में कुछ बेंचों में हमारे मुकदमात भी थे जो हाई कोर्ट्स से जो फ़ैसले आए थे, तो अक्सरियत ये देखी गई है कि जो नीचे से फ़ैसले आए हैं उन्हीं को ही बहाल रखा गया है। कोई अलग से कोई नई जजमेंट नहीं आई। हमने तो यहाँ 4 महीने हो गए आइनी बेंच की कोई तगड़ी किसी आइनी मामले के ऊपर जजमेंट नहीं देखी। तो ये तो एक सूरत हाल है, लेकिन निपटाया जा रहा है, तेज़ी के साथ निपटाया जा रहा है और तेज़ी के साथ मोस्टली खारिज किए जा रहे हैं मुकदमात को। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,784 थी। गुज़श्ता साल अक्टूबर में 1099 नए केसेस दायर हुए और 1847 केसेस निपटाए गए। गुज़श्ता साल नवंबर में 1487 नए केसेस दायर हुए और 2901 केसेस निपटाए गए। दिसंबर 2024 में 1115 नए केसेस दायर हुए और 2458 केसेस निपटाए गए। भले छुट्टियां थी लेकिन बड़ा तेज़ी से इंसाफ मिला। जनवरी 2025 में 1900 नए केसेस दायर हुए, 2192 केसेस निपटाए गए। फरवरी 2025 में 1394 नए केसेस दायर हुए, 2069 केसेस निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 56,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वो जो 69,784 था वो निपटा दिया गया है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने सुना है या आपका कोई मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आपको लगता है कि वहाँ भले आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है लेकिन आपको भरपूर तरीके से सुना गया है और किसी लॉ पॉइंट के ऊपर आपको कोई बड़ा तगड़ा आपके हक़ में कोई फ़ैसला आया है या आपके ख़िलाफ़ भले क्यों नहीं फ़ैसला है, लेकिन आप कोई बाज़ औक़ात ये होता है हम आर्गूमेंट्स करते हैं तो हम जब जज का फ़ैसला पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यार इसमें रीज़निंग है, ठीक है हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है लेकिन रीज़निंग है। तो अगर ऐसा भी मालूम हो तो ये ज़रूर आप बताइएगा कि आप इस कारकर्दगी से मुतमिन हैं जो पिछले 5 महीनों में 3000 से ज़्यादा मुकदमात की कमी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम हो गए हैं। वहीं पे दूसरी जो पेशरफ सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में जो एक सियासी तौर पर PTI के अंदर सियासी एक कशमकश थी और खींचातानी थी, वो आतिफ़ खान और अली अमीन गंडापुर में। अभी हाल ही में मैंने बताया कि अली अमीन गंडापुर की KP हुकूमत ने एंटी करप्शन का एक मुकदमा दर्ज किया आतिफ़ खान पे। आतिफ़ खान ने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे लिया। अली अमीन गंडापुर के जो लॉ अफसर हैं उन्होंने आतिफ़ खान के हक़ में बयान दिया और जिसकी वजह से मुकदमा मुलतवी हो गया, कार्रवाई ना हो सकी। तो उस पर फिर बाकायदा तौर पर शो काज नोटिस जारी हुए और फिर उस जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे KP के उनको हटा दिया गया। फिर जो वॉइस मैसेजेस लीक हुए और पूरा एक तमाशा लगा रहा। जुनैद अकबर ख़ान जो सदर हैं KP के, उन्होंने आतिफ़ खान को पेशावर रीजन का सदर बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का।
پشاور تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں یہ بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ سابق صوبائی وزیر عاطف خان کو صدر پشاور ریجن بنا دیا گیا ہے۔ عاطف خان کے ساتھ MNA ارباب شیر علی جنرل سیکرٹری پشاور ریجن نامزد کیا گیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے پر عاطف خان شکیل خان کے حق میں بولے تھے، جبکہ ارباب شیر علی کے کردار کے دادا کے نام سے منسوب ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام بھی تبدیل کیا گیا تھا، اور جس کا پھر عمران خان نے منع بھی کر دیا تھا۔ تو اب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک عہدیداران ہیں ان میں یہ بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی، اور عاطف خان جو ایک بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اور سابق صوبائی وزیر ہیں، ان کو پشاور ریجن کا جو عہدہ ہے وہ مل گیا ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ٹیکس فراڈ اور مس کنڈکٹ اور جو ناقص کارکردگی پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے اس کے 2 افسران کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ FBR نے پرائیویٹ کاروبار کرنے پر، ٹیکس فراڈ کرنے پر، ناقص کارکردگی اور مس کنڈکٹ کی بنیاد پر کسٹمز کے 2 افسران کو گریڈ میں تنزلی سمیت دیگر سخت سزائیں سنا دی ہیں۔ FBR سے 2 الگ الگ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پورٹ بن محمد بن قاسم کے سپرنٹینڈنٹ راجہ جہانزیب واحد، اب یہ سپرنٹینڈنٹ تھے پوری پورٹ بن قاسم کے، سینئر ترین عہدیدار ہے وفاقی جو بورڈ آف ریونیو کا۔ سپرنٹینڈنٹ راجہ جہانزیب واحد کے خلاف پرائیویٹ کاروبار اور فراڈ کے الزامات تھے اور اس پر تحقیقات کی گئیں۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ مجاز اتھارٹی نے گریڈ 16 کے سپرنٹینڈنٹ راجہ جہانزیب واحد کو ایک گریڈ تنزلی کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ سے گریڈ 15 میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بنانے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ 1 سال کے لیے ان کا پرفارمنس الاؤنس بھی روک دیا گیا ہے۔ مذکورہ کسٹمز افسر کو فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اندر اپیل کا بھی حق ہے۔ FBR کے دوسرے نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ کلیکٹریٹ آف کسٹمز اپریزمنٹ کراچی کے گریڈ 16 کے انسپیکٹر کسٹمز اپریزمنٹ ناصر اقبال کے خلاف ناقص کارکردگی اور مس کنڈکٹ پر انکوائری شروع کی گئی۔ انکوائری رپورٹ اور جو پرسنل ہیئرنگ کی بنیاد پر مجاز اتھارٹی نے ناصر بے کو 1 سال کے لیے انکریمنٹ روکنے کی معمولی سزا دے دی، تاہم ان کی معطلی کے عرصے کو رخصت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مذکورہ اہلکار کو فوری طور پر ملازمت پر بھی بحال کر دیا گیا۔ ناصر اقبال کو بھی فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل کا حق ہے۔ FBR نے مجموعی طور پر ایک اہلکار کو 2 سال کے لیے 1 گریڈ تنزلی کی سزا سنائی، دوسرے کو 1 سال کے لیے انکریمنٹ روکنے کی سزا سنائی۔ دونوں اہلکاروں کو فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو خود کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے شعبے میں جو افسران ہیں وہ مس کنڈکٹ میں، فراڈ میں، ٹیکس چوری میں اور پرائیویٹ بزنس میں ملوث ہیں، اور اس بنیادوں پر کارروائی کی گئی ہے ان لوگوں کے خلاف۔ وہیں پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعیناتی سے متعلق تھا، جس میں جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ جولائی 2024 میں جو سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں میرے خلاف کوئی آبزرویشن تھی اس کو بھی حذف کیا جائے۔ تو اس سے متعلق پھر یہ اجلاس بلایا گیا تھا 8 اپریل کو، اور اب 8 اپریل کا جو شیڈول اجلاس ہے اس کو ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس اعجاز افریدی کی صدارت میں 8 اپریل 2025 کو شیڈول جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 1 رکن کے دستیاب نہ ہونے پر ملتوی کیا گیا، اور اب 11 اپریل کو دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ بلڈنگ اسلام آباد میں ہوگا۔ 8 اپریل کی جگہ 11 اپریل تک ملتوی ہو گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں 2 ججوں کو لایا جائے گا۔ ایجنڈے کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں سابق چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر نامزد کرنے کا معاملہ زیر غور لایا جائے گا۔ ایجنڈے میں بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی جانب سے درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ کمیشن میرے بارے میں جولائی 2024 کے اجلاس میں دیے گئے ریمارکس میٹنگ منٹ سے حذف کرے، تاکہ پھر ان کے لیے بھی، چونکہ پہلے ہی صحافیوں نے اناؤنس کر دیا کہ 2 ججز سپریم کورٹ لائے جا رہے ہیں، ایک جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور ایک جسٹس شجاعت علی خان صاحب، تو اب ان کی جو ان کے حوالے سے آبزرویشن تھی، سخت الفاظ تھے، ان کو حذف کرنے کی بھی درخواست دائر ہو گئی ہے، جو اب تو چونکہ میجورٹی ووٹوں سے فیصلہ ہوگا تو وہ بھی نظر آ جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید خان کا نام بالآخر PNIL اور PCL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فیصل چودھری کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ درخواست گزار کو عمرہ ادائیگی پر جانے دیا جائے۔ نام 2024 کے درج 3 مقدمات کی وجہ سے لسٹ میں شامل کیا گیا۔ PNIL اور PCL سے فوری نکالا جائے۔
درخواست پر سماعت ڈویژن بینچ جسٹس صاحبزادہ اسداللہ اور جسٹس اورنگزیب نے کی۔ دوران سماعت جسٹس صاحبزادہ اسداللہ نے کہا کہ جن FIRs میں آپ کا نام PNIL میں ڈالا وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اس پر فیصل جاوید نے بتایا کہ جی ہمارے پاس ہیں، اسلام آباد کے یہ مقدمات ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف 6 FIRs ہیں جو 2022، 23 اور 24 میں درج ہوئیں۔ جسٹس صاحبزادہ اسداللہ نے کہا کہ ان کیسز میں جو نام لسٹ میں ڈالا تھا کیا اب اس میں ان کا نام نکالا ہے؟ ثناء اللہ نے بتایا کہ ان کیسز میں ان کا نام لسٹ سے نکالا ہے، 3 میں نام PNIL میں ڈالا اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ہے۔ ان کیسز میں 7 ATA بھی 7 ATA بھی لگا ہے، ان کیسز میں یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ جسٹس صاحبزادہ اسداللہ نے استفسار کیا کہ کتنے کیسز بچے ہیں جن میں ان کا نام لسٹ میں نہیں ڈالا؟ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ 6 ایسی FIRs ہیں جن میں ان کا نام ابھی تک لسٹ میں نہیں ڈالا گیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا یہ کسی اور FIR میں ان کا نام لسٹ میں ڈال دیں گے۔ جسٹس صاحبزادہ اسداللہ نے استفسار کیا کہ فیصل جاوید آپ کہاں پر رہتے ہیں؟ تو PTI رہنما نے بتایا کہ میں ثوابی میں رہتا ہوں، پہلے اسلام آباد میں تھا، اب 1 سال سے پشاور میں ہوں۔ جسٹس صاحبزادہ اسداللہ نے کہا کہ آپ کا عمرہ کا ویزا اب ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہے؟ تو وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ ویزا میں ابھی ٹائم ہے، یہ پشاور سے عمرہ کے لیے جائیں گے۔ نومبر 2024 کے کیسز ہیں اور لسٹ میں نام 6 مارچ 2025 کو ڈالا جاتا ہے، سیاسی بنیادوں پر کسی کا نام لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس صاحبزادہ اسداللہ نے کہا کہ دونوں لسٹ میں نام ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ دونوں کی قانونی حیثیت مختلف ہے۔ 5 مارچ 2025 کو اسلام آباد پولیس کی سفارش پر نام لسٹ میں ڈالا۔ وزارت داخلہ نے FIA کو فیصل جاوید کا نام لسٹ میں ڈالنے کے لیے خط لکھا۔ PCL پر نام 5 سال کے لیے ڈال سکتے ہیں۔ ثناء اللہ نے بتایا کہ ان کا نام کیٹیگری A میں ہے، یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ 26 نومبر کو جو ہوا وہ اسٹیٹ کے خلاف تھا، یہ وہاں پر عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے اشتہاری قرار دیا۔ لیٹر کو سیکشن افسر نے بھیجا اور متعلقہ افسر نے نام لسٹ میں ڈالا، یہ وہاں پیش ہو کر ضمانت لیں پھر عدالت آ جائیں کہ جانے دیا جائے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ سے جب 15 اپریل تک ہم ضمانت پر ہیں تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور ضمانت لیں؟ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو بعد میں سنا دیا، اور عدالت نے فوری طور پر ان کا نام تمام لسٹوں سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اب کی بار اگر روکا گیا تو پھر آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے خدمات ناروے کی سیاسی جماعت ہے جو پارٹیٹ سینٹرم نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تفصیلات دی ہیں اور کہا گیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنی جو زندگی ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور آئین اور قانون کو جو ہے وہ، اور یہ ایک بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے جو جس سے نوازا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی جو یہ پاکستانیوں کے لیے جو عمران خان نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے ہیں، جب سب سے پہلے عمران ریاض خان نے یہ خبر بریک کی پھر تفصیلات سامنے آ گئیں اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیز بین نامینیٹڈ فار دی نوبل پیس پرائز ایز اناؤنسڈ بائی ممبرز آف دی پاکستان ورلڈ الائنس ایفیلیٹڈ ود دی نارویجین پولیٹیکل پارٹیٹ سینٹرم۔ یہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو نوبل پیس انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔